बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज बुध का दिन है, 6 मई की तारीख है और 12 घंटों में बड़ी बड़ी पेशरफ्त हुई हैं। वो अपडेट्स आपके सामने रखनी है, तफसील और तजिया उसके साथ। सबसे पहले तो जो बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने हथियार डालने पर तैयार। शिकस्त खोरदा ट्रंप एक दफ़ा फिर ऑपरेशन आज़ादी प्रोजेक्ट फ्रीडम से पहले ही दिन भाग गया, मजबूर हो गया। और चीन का दौरा इंतहाई कामयाब और अबनाए हरमज़, जहाज़ों की वापसी और पाकिस्तान से ईरान को अभी जो मामलात है वो क्या हुए, इतनी बड़ी जीत। और इस वक्त जो ट्रंप जो पाँव पर पड़ने वाला ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ जो हुआ, और ये सारी तफसील पर मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको खुद अंदाज़ा होगा। अमरीकी बहरिया के बाद उनकी फ़ज़ाइया की भी शामत आई और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में जो बड़ा खड़ाक हुआ, चीन ने जो असलहे की डील, टॉप लेवल के लड़ाका तैयारे स्टेल्थ पहली दफ़ा जो अपने बेचने के लिए मार्केट में, ईरान का मामला वीडियो सामने आ गई। और ये बड़ा सरप्राइज़ जो इसराइल को चीन की तरफ से उसका नाम दुनिया से मिटाने के लिए मुस्तकबिल का नया नक्शा और अरब ममालिक में नया इसराइल बनाने के लिए अरब अमारात का किरदार, लिबिया, लेबनान, सूडान के बाद अब इथियोपिया में भी जो अमाराती किस मुश्किल में फंसे हुए हैं, ये भी मैं आपके सामने पूरी तफसील रखता हूँ। और मुराद सही ने जो तबले जंग बजाया, तहरीक इंसाफ समेत तमाम इत्तेहादियों के गद्दारियाँ बेनकाब की, खान के साथ गद्दारी करने वाले गर्दन पर हाथ रखा। अब तहरीक इंसाफ मजबूर होगी। अब मंगल के दिन भी अडियाला के बाहर और मुल्क की तहरीक सोशल मीडिया पर महाज भी संभाल लिया गया। अब तहरीक चलना लाजमी हो गया। ये सारे हालात क्यों बदलेंगे, मुआहदा होने के बाद मैं आपको तफसील बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो पेशरफ्त ट्रंप की तरफ से, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाकाम हुआ, मिडनाइट हैमर नाकाम हुआ। ईरान के खिलाफ दोनों बड़ी जंगों के बाद अब प्रोजेक्ट फ्रीडम भी फ्लॉप हो गया, इतनी बुरी तरह फ्लॉप कि 7वीं दफ़ा पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि मुझे बचाओ, मुझे पकड़ो, मैं आवाम को बताऊं मुझे पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है, कुछ वक्त मुझे दिलवाओ। फेस सेविंग के लिए एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को बुलाया, और लेकिन इस दफ़ा कुछ दीगर ममालिक का भी जिक्र किया, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो असल प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका गया, अब नाए हरमस में अमरीकी नेवी पीछे हटना शुरू हुई। इनका जो सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड, वो बहरे अहमर से निकलता हुआ नजर आ रहा है। तस्दीक होगी, ईरान ने एक दिन में फजीरा की पाइपलाइन उड़ाने के बाद पूरे इलाके में बादशाहत का सबूत पेश कर दिया। अक्सर आप सुनते हैं ना, घुटनों पर आना, सरेंडर करना, गिड़गिड़ाना, ये हकीकी मानों में नजर आ रहा है। अमेरिका की तारीख में आज तक इतनी बड़ी बेबसी और लाचारी नहीं देखी गई जो इस वक्त नजर आ रही है। अब नाए हरमज़ सूरत हाल यह मुकम्मल तौर पर बंद है। ईरान की तरफ से जो तमाम जहाज़ों को, बहरी तिजारत को मफलूज किया गया है और अमेरिका ने उसके बाहर एक नाकाबंदी रखी है जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ईरान के 20 लाख बैरल तेल जो है वो फ़रोख्त अब तक हो चुका है इस नाकाबंदी के बावजूद। और अब नाए हरमज़ पर कोई शिपिंग रूट मौजूद नहीं, कोई जहाज़ नहीं निकल सकता। तादाद इस वक्त जहाज़ों की 1500 से 4000 के करीब है। कंटेनर्स भी हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। दुनिया का आप कह लें 20% तेल मौजूद है वहाँ पर, या तिजारत कह लें पूरी तरह इस वक्त फंसी हुई है। 20,000 से ज़ायद अमले के लोग हैं जिन्हें अमेरिका जंगी कैदी करार दे रहा है, और ईरान का कहना है ये मेहमान है, बस हमारी मर्जी के बगैर कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। ईरान पर जो गैर कानूनी गैरानी जंग मुसल्लत करके उस पर कब्जा करने की कोशिश की, वो नाकाम होगी। अब नाए हरमज़ के ऊपर जो आयरन डोम की तरह हिफाजती शील्ड या छतरी बनाने की कोशिश थी, अमेरिका का दावा था कि ताकतवर तरीन फ़ज़ाइया बड़े बहरी बेड़े, $1.5 खरब का बजट, प्रोजेक्ट फ्रीडम कामयाब नहीं हो सका। सिर्फ 2 जहाज़ निकले और ट्रंप को अंदाज़ा होगा कि ताकत के ज़रिए ये मामला अब हल नहीं होगा। ईरान ने इसे समझाया भी था। तो अब फेस सेविंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को भी मैं रोक रहा हूँ, और मुझे पाकिस्तान ने कहा है, कुछ और ममालिक ने। और अब हमने चूँकि सारी कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं, तो अब हम एक आखिरी मुआहदे की तरफ जा रहे हैं, और जल्द ये मुआहदा दस्तखत होगा और उसके बाद फिर नाकाबंदी उठा ली जाएगी और ईरान अब नाए हरमज़ खोल देगा। गेम चेंजर सूरत हाल हुई क्या असली मालकान मैदान में। अब जानते हैं असली मालकान कौन है? चीन ने इस पूरी गेम को कैसे बदला। देखिए, मैं तफसील आपको थोड़ी सी बताऊं। जंग के दौरान 3 दफ़ा ईरान की चीन से गुफ्तगू हुई। बाज़ाब्ता तौर पर जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, चीन में एक मुआहदे के नुकात पर तफसील से इस वक्त वज़ीर ख़ारजा ईरान के और चीन के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। चीन ने बड़ा खुलकर साफ पैगाम दिया कि अमेरिका और इसराइल दोनों की ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी है और हम मुकम्मल सीज़ फायर। अच्छा, ये मुकम्मल का लफ्ज़ याद रखें कि अमेरिका के सीज़ फायर की बात नहीं की, ईरान पर मुस्तकबिल में होने वाले हमलों को रोकने की बात, और यही ईरान का सबसे बड़ा मुतालबा था। और जंग का जो रोकने का असल कार्ड वो ज़ाहिर है चीन के पास था, जिन्होंने इस पोजीशन में भी ईरान को धड़ाधड़ असलहा भी दिया और तेल भी खरीदा,
فوجی تعاون بھی ہوا اور ظاہر ہے اس میں ایران کو جنگ میں مدد بھی ملتی رہی۔ اب جو چینی ساختہ لڑاکا طیارے ایران کی فضائی دفاع میں شامل کرنے کی بات اور اس میں سٹیلتھ کی کل جو ویڈیو شامل نہیں ہوئی، جو امریکہ کا سب سے بڑا فخریہ فضائی ہتھیار چین نے نمائش میں رکھ دیا بیچنے کے لیے، اور ظاہر ہے انہوں نے بیچنا کس کو ہے؟ سب سے پہلے ایران کو۔ حالت جنگ میں تیل سب سے زیادہ ان سے لیا جا رہا ہے، اس وجہ سے پھر ظاہر ہے فضائیہ بھی امریکہ کی مفلوج ہو گئی۔ اب جہاز ان کا کل ہی آپ کے سامنے جو ہوا، پھر انہوں نے جو گوگل میپ کی طرح کا چین کے اندر 2 ایپس ہیں، بیدو اور ایب میپس، جنہیں اب گوگل میپ وہاں سمجھا تھا، اس میں سے انہوں نے اسرائیل کا نام مٹا دیا۔ اب چین کے کسی ویسے چینی سے پوچھے اسرائیل کے بارے میں انہیں نہیں پتا کہاں ہوتا، اس طرح کے ملکوں نے اندازہ ہی نہیں کہا ہے۔ 2021 سے یہ نام استعمال نہیں ہو رہا، اب اسے نقشے سے بدلنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ گوگل میپ سے جیسے آپ خدا نخواستہ کسی ملک کا نام نکل جائے۔ اسرائیل کے ساتھ چین کے تعلقات موجود ہیں، تجارتی بھی اور سفارتی بھی، لیکن وہ ان کی پوری دنیا کے ہر ایک ملک کے ساتھ ہیں، ہر ملک کے ساتھ، کیونکہ تجارتی بنیادوں پر ہوتے ہیں، لیکن اخلاقی آئینی حیثیت کے ساتھ وہ جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ظاہر ہے روس ہے، ایران ہے اور شمالی کوریا ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھی ہماری ہمالیہ سے اونچی دوستی ضرور تھی، لیکن امریکی کیمپ کی وجہ سے معاملات آپ کو پتہ ہے کہاں ہیں۔ اب اس میں ایران کے جو وزیر خارجہ کا کامیاب دور ہے، اس میں دیکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے سب سے بڑا، جسے چائنا نے اپنے نقشوں سے ہٹایا۔ امریکہ میں اب جو جنگی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے، خاص طور پر جو اوباما کی ایڈمنسٹریشن کے مشیر ہیں، ان کے بیانات تھوڑے سے عجیب و غریب اس میں آئے ہیں ضرور کہ چین کے دورے کی واپسی کے بعد ٹرمپ کی ایران پر شاید ایک بڑا اور شدید حملہ ہوگا، اگر یہ معاہدہ نہ ہوا اس میں ایٹمی حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے وہ دنیا کو تاثر دینا چاہے گا کہ دیکھیں چین کی اب مجھے حمایت حاصل ہے، چین اب ایران کے ساتھ نہیں کھڑا، اگر معاہدہ کامیاب نہ ہوا، یہ آخری کوشش ہوگی۔ اس جنگ کے بعد ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ کو پتہ ہے، جو پہلے بھی اس نے سعودی عرب کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے اس جنگ میں اس کو دھکیل کے لائے، بن سلمان نے کہا ایران پہ حملہ کرو، جس کی سعودیہ نے تردید کی، اور امریکہ کے تمام میڈیا اداروں میں یہ بیانات باقاعدہ کوٹڈ ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں عرب امارات کی طرف سے تھا، سعودی عرب نے تردید کی تھی اور ٹرمپ نے سعودیہ پر ڈال دیا تاکہ عرب ممالک، خاص طور سعودی عرب اور ایران کے درمیان جنگ ہو، اور یہ پیچھے بیٹھ کے دیکھیں، لیکن یہاں سعودی عرب نے صبر کیا، اور اس میں ظاہر ہے ایران کی طاقت بھی ایک بہت بڑا معاملہ تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ کام نہیں چل سکتا، کوئی یمن کے حوثیوں کا معاملہ بھی سعودیہ کے ساتھ جڑا ہوا۔ اب ایرانی وزیر خارجہ نے جو ٹرمپ کے دورے میں جو ابھی ایران نے پہلے کر لیا اس سے، اور یہ اس معاہدے کی طرف تاکہ گارنٹیاں اس میں شامل ہوں، چین کی طرف سے گارنٹی آپ کو پتہ بڑی امپورٹنٹ ہے، روس کی طرف سے، اور انہی کی شمولیت کے بعد یہ ظاہر جنگ بندی کی طرف معاملہ ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ اسی لیے عمان اور روس بھی گئے تھے، اب چین گئے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کو نیٹو کی طرف سے، اتحادیوں کی طرف سے عرب ممالک سے جھنڈی کرا دی گئی ہے۔ اس کے اپنے حالات جو ہیں وہ فوجی دفاع کے آپ کو پتہ ہے کیا ہے، اخراجات اسلحے کے جو ذخائر ختم ہو رہے ہیں، جو 6 سال تک اب پورے نہیں ہو سکتے، 67 دنوں کی جنگ نے اسے تھکا دیا ہے، ایران تو 47 دنوں سے جنگ لڑ رہا ہے۔ پھر ٹرمپ کی اپنی ٹیم کے اختلافات عروج پر ہیں، فوج کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوران جنگ 24 جرنیلوں کمانڈروں کو ہٹانا، 61% امریکیوں کی مخالفت، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہیں۔ پھر دوسرا بڑا نقصان جو دیکھیں ایران نے اس پورے معاملے میں عرب ممالک میں، خطے میں اسرائیل کی طاقت کو نیست و نابود کیا۔ یہ 58 اسلامی ممالک کے لیے ایک بہت بڑا ٹوچا تھا، اس کی دھمکی سے سارے ڈر جاتے تھے، اسرائیل کی فضائیہ، اس کے ایٹمی ہتھیاروں سے اسلامی ممالک نام سن کے ڈرتے تھے 57۔ اب وہ طاقت کا بھرم اسرائیل کا ختم ہو چکا ہے۔ جس طرح اسرائیل کے پاس یہ طاقت تھی نا کہ یہ لبنان، فلسطین، شام، عراق، ایران بیک وقت حملے ایک دن میں کرتا، ایران نے پاش پاش کر کے 15 ممالک پر حملے کر کے ثابت کیا کہ ان کی طاقت، ان کے میزائل اسرائیل سے بہت آگے ہیں۔ اسرائیل اگر اکیلا ایران سے جنگ لڑ رہا ہوتا امریکہ کے بغیر، تو پھر گیم کب کی بدل چکی ہوتی۔ مڈل ایسٹ میں اب اسرائیل والا جو کردار ہے، ظاہر ہے نیا اسرائیل پیدا کرنا، وہ عرب امارات کو کھڑا کرنے کی کوشش ہے، جو یمن میں، لیبیا میں، سوڈان میں، صومالیہ میں، اور اب ایتھیوپیا تک پہنچ چکے ہیں براہ راست مداخلت پراکسی نیٹ ورک کے ذریعے۔ پہلے صومالی لینڈ بھی جیسے بنا، جسے عرب امارات تسلیم کر چکا ہے، سوڈان کی بھی انہوں نے دیکھیں 2 حصے کیے ہوئے ہیں، یمن کے انہوں نے 2 حصے کیے ہوئے ہیں، لیبیا کے 2 حصے کیے ہوئے ہیں۔ یہاں باقاعدہ پراکسیز وار کے ذریعے عرب امارات مدد کرتے ہیں۔ جو گیم نیتن یاہو اس خطے میں کھیل رہا تھا وہ عرب امارات کی مدد سے کوشش کی، لیکن چونکہ خطے میں اب چودراہٹ بدل چکی ہے، ایران اب عرب ممالک کے ساتھ، خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کی طرح براہ راست ڈیل کریں گے، معاہدے، دفاعی معاہدے، جو اخراجات وہ امریکہ کو دے رہے تھے اب وہ ایران کو دیا کریں گے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ انہوں نے آخری کوشش کی ہے یہ عرب امارات میں جو فالس فلیگ آپریشن ٹائپ، جو تاکہ نیٹو کو بھی جیسے جنگ میں لانے کی، دیکھیں جنوبی کوریا کے جہاز پر بھی حملہ ہوا آبنائے ہرمز میں، فرانس کے کارگو شپ پر سینٹونیو پر رات جو حملہ ہوا دبئی کے قریب آبنائے ہرمز میں، کروز میزائل مارا گیا، اس میں حملے کے لوگ بھی زخمی ہوئے۔ یہ بھی کوشش تھی کہ ایران پہ الزام لگائیں، کیونکہ فرانس کے صدر نے بھی آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے انکار کیا ہوا ہے، اور ایران نے ان کے جہاز بھی یہاں سے گزرنے دیے ہیں۔ جنوبی کوریا، تائیوان، جاپان، باقی تمام ممالک بھی جو امریکہ کے اتحادی نہیں ہیں، انہیں یہاں سے گزرنے کی اجازت پہلے دن سے تھی، چنگی دیں، محفوظ راستہ ملے گا، ایران سے پوچھ کر نکل جائیں۔ ابھی بھی ایران کو نکال رہا ہے، لیکن ایران نے کہا تھا جو اس پر حملہ کرنے والے اتحادی امریکہ کے ہیں انہیں یہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔
یہ ناکہ بندی جو ہوئی تھی اسی وجہ سے عرب امارات پہ اب جو حملہ ہوا فجیرہ پہ، یہ ایران کی فوج کا جواب ہے کہ یہ میزائل ڈرون ہمارے نہیں تھے، ہم اماراتی وزیر دفاع کی رپورٹ کو تردید کر رہے ہیں۔ عرب امارات امریکہ اور اسرائیل کا اڈا ہے، یہ ان کا گھونسلہ ہے، یہ ان کے لفظ ہے کہ ان کی سرزمین سے ہمارے جزیرے، بندرگاہ یا کہیں بھی حملہ ہوا تو ایسا جواب دیں گے کہ پچھتاوا بنے گا۔ یہ فجیرہ کی پائپ لائن پہ حملے نے ایران کی طرف سے نہیں تھا، فائدہ البتہ ضرور ایران کو ہوا کہ ابنائے حرمز میں سے اب کوئی تیل عرب ممالک کا کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ ان تمام 58 اسلامی ممالک میں اب یہ ایران کو طاقت حاصل ہو چکی ہے۔ اب اس میں اسرائیل اور امریکہ، آپ کو پتہ ہے انہیں یہ امید تھی کہ اب ٹرمپ کے دورے کے بعد جو اگلے ہفتے ڈراپ سین ہو جائے گا، اس میں جو کچھ ہوگا وہ اب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سیز فائر اب چلے گا نہیں چلے گا، اسرائیل کیا کرے گا، عرب امارات کیا کریں گے، اس معاہدہ ہونے کے بعد کیا کیا معاملہ۔ اصل صورتحال ہمارے لیے پاکستان کی، اس معاہدے کے بعد پاکستان میں کیا ہوگا۔ دیکھیں ٹرمپ اب تک جو فیس سیونگ اور سیف ایگزٹ پاکستان سے اس نظام کو جو اب تک سپورٹ کرتا رہا ہے، کیا وہ آگے سپورٹ کرے گا یا استعمال کر کے پھینکے گا، یہ سب سے اہم مرحلہ ہوگا اس کے بعد۔ امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ ہمیشہ استعمال کے بعد پھینکا گیا ہے۔ معاہدہ ہونے کے بعد، ایران کے ساتھ مکمل جنگ بندی کے بعد پاکستان کا کردار ضرورت نہیں ہے۔ جو ایوب خان، ضیاء الحق، یحییٰ خان، پرویز مشرف کے ساتھ ہوا، امریکہ کو جمہوریت یاد آنی، آئین اور قانون یاد آنا، انسانی حقوق یاد آنی، اور اس میں سب سے بڑھ کر دیکھیں، میں ابھی رات کو بھی تاریخ پڑھ رہا تھا، میں حیران تھا کہ 1960 میں جب ایوب خان کے ساتھ جان ایف کینیڈی کے تعلقات اس لیول پہ تھے کہ آپ کو پتہ ہے اس کی بیوی خاتون اول جیکی کینیڈی 1962 میں پاکستان آئی تو ایوب خان اسے لاہور، کراچی، پشاور، ٹیکسلا لے کر گیا، بلکہ ایک گھوڑا بھی دیا سردار نامی۔ اتنے گہرے تعلقات تھے کہ کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ اب میں اس سے آگے نہیں جاتا، فیلڈ مارشل تو آپ کو بریف کیس دکھاتے نظر آتے ہیں نا، یا عظیم فیلڈ مارشل یا عظیم لیڈر، یہ خطاب نظر آتے ہیں۔ ایوب خان کے ساتھ یہ تعلقات تھے کہ سرد جنگ میں سوویت یونین کے خلاف پاکستان کو چونکہ اتحاد چاہیے تھا، سوویت یونین کی جاسوسی کرنی تھی، بڑھیر کا اڈا چاہیے تھا، تو جو اتحاد تھے اس میں امریکہ کے ساتھ ساؤتھ ایشیا جیسی ٹریٹی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ، جس میں تھائی لینڈ، فلپین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ، فرانس کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوتا تھا۔ سینٹرل ٹریٹی پھر معاہدہ ہوا، پاکستان کو امریکہ نے ایران، ترکی اور برطانیہ کے ساتھ شامل کیا۔ اندازہ کریں اتنے لیول پر عالمی سپورٹ، ہتھیار اور مدد۔ 1960 میں پھر ہمارے ہوائی اڈوں سے جاسوس طیارے بھی روس کی جاسوسی کرنے جاتے تھے۔ یہ تعلقات اس لیول پر تھے، یہ شیر و شکر تھے، بھائی تھے، گال چومتے تھے۔ پھر ہوا کیا، معاملات بدلے، اور پھر 65 کی جنگ میں پاکستان پہ اسلحے کی پابندی لگ گئی۔ ایوب خان کی حکومت میں جو ہی تحریک شروع ہوئی، ذرا غور سے سنیں میری بات، جو ہی ایوب خان کے خلاف تحریک شروع ہوئی، امریکہ کو نظر آیا کہ یہ طاقت پہ کمزور ہو گیا ہے، کیونکہ ملک میں مہنگائی عروج پر تھی، سیاسی غصہ عروج پر تھا، طلبہ یونین میدان میں تھیں، مزدور تحریکیں شروع ہو گئیں، مشرقی پاکستان میں بے چینی تھی، اور امریکہ ظاہر ویتنام میں مصروف تھا۔ انہوں نے یوں ٹیشو پیپر لپیٹا، نہ تھا سیدھا ڈاڈی میں، سیٹو، سینٹو، اتحاد، وہ محبتیں، پیار، وہ سب ختم۔ ایوب خان کو ذلیل و خوار ہو کے بھاگنے پر مجبور کیا۔ یہ بات بڑے ذہن میں رکھیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جرمنی اور امریکہ میں جو جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں، یہ ایگزٹ اسٹریٹجی ہے۔ یہ میں نے آپ کو تاریخ اسی لیے بتائی کہ طاقتور لوگوں نے یہ جو ڈیلس میں، ہیوسٹن میں، فرینکفرٹ میں جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں، یہ جب بھاگنا ہوتا ہے، ابھی امریکی نیشنلٹی بھی آپ کو پتہ ہے خاندان کے لیے امریکی تعلقات کیوں بنائے جاتے ہیں کہ اب جلا وطنی میں چاہے یہ ہوں، شریف خاندان ہو، پاکستانی سابق جرنیل ہو، مشرف ہو، دیکھیں دبئی میں ساری زندگی، یہ تمام بھاگ کر کہاں جاتے ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، کیونکہ انہی کے لیے سارا کام پاکستان میں کیا جاتا ہے، انہی کی کالونی کے طور پر ان کا ہر اچھا برا گھنونا کام، ان کی ڈرٹی لانڈری دھوئی جاتی ہے۔ تو پھر ان ممالک میں شہریت لے کے وہاں سیٹل بھی ان کے لیے تحفظ ملتا ہے، تحفظ، یہ تاحیات استثناء، شہریت اور تحفظ۔ رہائش گاہ کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں کو تھنک ٹینک جیسی کمپنی بنا کے یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے استعمال بھی تو کرنی ہے، ورنہ دیکھیں لوٹ کا مال کھانا کیسے ہے۔ عرب ممالک تو اب وہ حالات نہیں ہے، یہ عرب امارات تو نہیں جا سکتے، سعودی عرب یہ رہنا نہیں چاہتے، چین کبھی کوئی آج تک گیا نہیں، یورپ کے ممالک میں نے وہ آزادی نہیں ملے گی، فرانس میں باجوہ کے ساتھ جو ہوا آپ کو یاد ہوگا، تو امریکہ ایک ایسی جگہ ہے سیٹل ہو سکتے ہیں، وہیں بھاگنے کی تیاری ہے۔ یہ ایگزٹ اسٹریٹجی وہی ہوگی، میری بات انشاءاللہ آپ یاد رکھیے گا۔ اب جو تحریک انصاف کی کمپرومائز سیاست جو ڈری ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ حالات ان کے آپ کو پتہ ہے، یہ ہے اس وقت پاکستان کے کہ ایک شخص کی شہباز شریف کے اوپر ویڈیو آئی پیٹرول اسٹیشن پر، پیٹرول پمپ پر، آپ صرف وہ گفتگو سنیں، وہ حقیقی معنوں میں پوری قوم کے جذبات ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، وہ سنانے والی گفتگو نہیں ہے۔ لیکن اب جو میر جعفر میر صادق جن کا مراد سعید نے ذکر کیا، ان حالات میں جہاں یہ شہباز شریف کی ویڈیو کو ذہن میں رکھیں تو جو گیم چینجر بیان مراد سعید کا آ رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں سہیل آفریدی سمیت ان تمام لوگوں کو لانے میں مراد سعید کا کردار ہے۔ یہ عمران خان کے سیاسی جانشین بھی کہا جاتا ہے، یہ پچھلے 4 سال میں سب سے اہم کردار کے طور پر اپنی جان کی حفاظت اسی لیے کر رہے ہیں، بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو مراد سعید کا ٹویٹ آیا اتنا اہم ہے
کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں irreversible نقصان ہوا تھا تحریک کو جب پچھلا بیان تھا. مراد سعید کے اس بیان کے بعد جلسے جلوس اور یہ سارے معاملات کہ اب مراد سعید نے جو باتیں پہلے کی وہ کہا کہ ان کے پیچھے کرنل ہے, کرنل انہیں بتاتا ہے کہ عمران خان جیل میں رہے گا, مراد سعید تو پاگل ہے, اس کی جان کی پرواہ اسے نہیں ہے, وہ مارا جائے گا, تم اپنی زندگی بچاؤ سیاست میں آؤ. یہ مراد سعید کہہ رہا ہے, ان کا استاد, یہ استاد کہتے ہیں اسے. پھر جو سلیم اللہ کلیم اللہ کی ایک دوسرے کو گیند پاس کرنے والی قلم چھوڑ ہڑتال والی جیسے وارداتیں ہیں, وہ مراد سعید نے کہنا چھوڑ کر اب سیدھے ہو جاؤ کہ جب تمہیں جلسہ کینسل کرنا ہو, جیسے سہیل آفریدی نے لاہور آنا کینسل کیا, اپنی مرضی سے کر دیا. لیکن عمران خان کی تحریک کی بات ہو تو یہ کبھی بال محمود اچکزئی کو پاس کر دیتے ہیں, محمود اچکزئی بیرسٹر گوہر کو پاس کر دیتے ہیں. تو یہ جب میٹنگیں بلانی ہوں انہوں نے محمود اچکزئی نے یا تحریک تحفظ, تو وہ بھی اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں. تحریک کا معاملہ ہو تو کہتے ہیں جی تحریک انصاف سامنے ہے. عمران خان کی بیماری ہو, ڈرون حملے ہوں, آپریشن ہو, پاکستان کی عوام کے حالات ہوں, پیٹرول کی قیمتیں ہوں, یہ ٹیکسز مہنگائی ہو جس پہ ان کے پاس حل ہے صوبہ بند کرنا, ملک بند کرنا, استعفے دینا, جس پہ مراد صاحب اپنا پیش کر چکا استعفیٰ, یاد رکھیں. یہاں ظاہر ہے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ چونکہ اس وقت اس نے مراد صاحب نے کہا عاصم منیر کام کر رہے ہیں, تمام ادارے ان کے اشاروں پہ سیاسی قوتیں ناچ رہی ہیں. اب جو تحریک اس لیے نہیں چلائی جا رہی یہاں, لیکن شادیوں میں جایا جا رہا ہے, دعوتوں پہ جایا جا رہا ہے مخالفین کے ساتھ. کل بھی یہ سارے ولیمے میں تھے, پوری ملک میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں جہاں مرضی جائیں. ایمرجنسی اجلاس جب بلانا ہو, محب وطن ثابت کرنا, سیکورٹی اداروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اپنے دیکھیں تنظیموں عہدوں کے لیے ان کے روزانہ نوٹیفکیشن آپ کو نظر آتے ہیں اس پہ سوشل میڈیا پہ. شہباز شریف سے ملاقات کرنی ہو, کور کمانڈر کے گھر جانا ہو, یہ سہیل آفریدی جا سکتے ہیں اپنی مرضی سے. سیاسی کمیٹی یا تحفظ آئین جب یہ اصل معاملہ ہو تحریک کا تو کہتے ہیں جی وہ تجاویز بھیج رہے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں, ابھی کال نہیں دی آئی, کبھی کال نہیں آنی, مطلب یہ وہی 2 نمبر واردات ہے. لیکن یہ مراد سعید کے بیان کے بعد یہ سارا معاملہ بدل گیا. اب اگلے ہفتے 7 دن کے اندر انہوں نے اپنے 92 MP سہیل آفریدی نے اور اسپیکر کو ڈیالہ جیل کے باہر دھرنے پہ لے کے جانا ہے اگلے منگل کو. پھر سندھ, بلوچستان, اسلام آباد عہدیدار جو ہیں کشمیر سمیت تمام, انہیں کہا گیا اپنی تیاریاں مکمل کریں اور اگلا منگل اڈیالہ میں جس طرح لوگوں کو جلسوں میں پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں نا بڑے فخر سے, اب وہاں یہ مومنٹم بنائیں. اب اس میں دیکھیں مثبت انداز میں عوام انہیں موبلائز کرنے کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کی کوشش کرے. اور قیادت کو دیکھیں جو مشورہ اس نے سہیل آفریدی نے بھی دیا, اس میں اب تگڑا ہو جانا چاہیے. آج بھی یہ غلط لائن سے ادھر ہو جائیں گے, سب ٹھیک ہو جائے گا. مشترکہ اجلاس بلائیں, لائیو کریں کہ سب سامنے, سوشل میڈیا پہ کچے دھاگے اپنے توڑیں. کوئی ایسی چیز عوام کو نہیں چھپی ہوئی نہیں ہے جو نہ پتا ہو, سب کچھ پتا ہے لوگوں کو. لوگوں سے اعتماد لیں, کھل کے ان کے سامنے ساری باتیں کریں, لائیو چلائیں اس کو. اور پھر کیا ہوگا دیکھیں, اسمبلیاں یا تو خالی کرنی ہوگی, دھرنے دینے ہوں گے, پرامن انداز میں خان کی رہائی کی کوشش کرنی ہوگی, اور اس میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی, لازمی ملے گی. ورنہ بصورت دیگر دیکھیں اگر یہ لگتا ہے کہ یہ پھر بھی نہیں کرتے تو پھر یہ یا تو مراد سعید وغیرہ کی طرح روپوش ہو جائیں, مفرور ہو جائیں, عہدے چھوڑ دیں, یا پھر یہ گھر بیٹھ جائیں. ابھی گنڈا پور کے بارے میں جیسے کہا جا رہا ہے وہ سیاست ہی چھوڑ رہا ہے, کیونکہ ایران کی جنگ تو ختم ہونی ہے. اس کے بعد پاکستان کی عوام کو جو سب سے بڑی خوشخبری وہ خان کی رہائی اور ملک کی حالت بہتر کرنی ہے, اور اس میں یہی لوگ سامنے ہیں اور انہی لوگوں پر دباؤ ہوگا اور یہی کریں گے. ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں, انہیں اب فیصلہ کرنا ہوگا, یہ ان کے پاس آخری آپشن ہے. اور اللہ کرے انہیں سمجھ آ جائے باتیں, تحریک انصاف کے جو لوگ سن رہے ہیں ان تک پہنچائیں, بے شک حصے کاٹ کے. لیکن اب یہ ہوگا, یہ 7 دن بڑے اہم ہوں گے. اگلے منگل تک تحریک انصاف کو تگڑا کریں, ان کو تگڑا کریں, ان کو حوصلہ دیں, اور جنا حوصلہ کریں. ان کا تو علاج وہی ہے جو آپ فارم 47 اور ان کا اب تک کریں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.